अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया सहर इस्लामिक डायरी से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरा कल का एपिसोड जिसका इख्तिताम सन 5 हिजरी के वाक़यात पर हुआ वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आज हम जिक्र करेंगे हिजरत के छठे साल का। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैतुल रिज़वान और सुलह हुदैबिया। इस साल के तमाम वाक़यात में सबसे ज़्यादा अहम और शानदार वाक़या बैतुल रिज़वान और सुलह हुदैबिया है। तारीख़ इस्लाम में इस वाक़े की बड़ी अहमियत है क्योंकि इस्लाम की तमाम आइंदा तरक्कियों का राज इसी के दामन से वाबस्ता है। यही वजह है कि गो बज़ाहिर ये एक मगलूबाना सुलह थी, मगर कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने इसको फ़तह मुबीन का लक़ब अता फ़रमाया है। ज़िलक़द 6 हिजरी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा कराम के साथ उम्रह का एहराम बांधकर मक्का के लिए रवाना हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा था कि शायद कुफ़ार मक्का हमें उम्रा अदा करने से रोकेंगे, इसलिए आपने पहले ही कबीला ख़ज़ाया के एक शख्स को मक्का भेज दिया था ताकि वो कुफ़ार मक्का के इरादों की खबर लाए। जब आपका काफ़िला मकाम अस्फ़ान के करीब पहुंचा तो वो शख्स ये खबर लेकर आया कि कुफ़ार मक्का ने तमाम कबाइल के काफिरों को जमा करके यह कह दिया है कि मुसलमानों को हरगिज़ मक्का में दाखिल ना होने दिया जाए। चुनांचे कुफ़ार कुरैश ने अपने तमाम हमनवा कबाइल को जमा करके एक फ़ौज तैयार कर ली और मुसलमानों का रास्ता रोकने के लिए मक्का से बाहर निकलकर मकाम बलदाह में पड़ाव डाल दिया। खालिद बिन वलीद और अबू जहल का बेटा अकरमा ये दोनों तो चुने हुए सवारों का दस्ता लेकर मकाम गमीम तक पहुंच गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में खालिद बिन वलीद के सवारों की गर्द नजर आई तो आपने शाहराह से हटकर सफ़र शुरू कर दिया और आम रास्ते से कटकर आगे बढ़े और मकाम हुदैबिया में पहुंचकर पड़ाव डाला। यहाँ पानी की बेहद कमी थी, एक ही कुआं था, वो चंद घंटों ही में खुश्क हो गया। जब साहबा कराम प्यास से बेताब होने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़े प्याले में अपना दस्त मुबारक डाल दिया और आपकी मुक़द्दस उंगलियों से पानी का चश्मा जारी हो गया। फिर आपने खुश कुएं में अपने वज़ू का गसाला और अपना एक तीर डाल दिया तो कुएं में इस कदर पानी उबल पड़ा कि पूरा लश्कर और तमाम जानवर इस कुएं से कई दिनों तक सैराब होते रहे। बैतुल रिज़वान। मकाम हुदैबिया में पहुंचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा कि कुफ़ार कुरैश का एक अजीम लश्कर जंग के लिए आमादा है और इधर ये हाल है कि सब लोग एहराम बांधे हुए हैं। इस हालत में जुएं भी नहीं मार सकते, तो आपने मुनासिब समझा कि कुफ़ार मक्का से मुसालहत की गुफ्तगू करने के लिए किसी को मक्का भेज दिया जाए। चुनांचे इस काम के लिए आपने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुंतखब फरमाया, लेकिन उन्होंने ये कहकर माज़रत कर दी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ़ार कुरैश मेरे बहुत ही सख्त दुश्मन है और मक्का में मेरे कबीले का कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो मुझको इन काफिरों से बचा सके। ये सुनकर आपने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मक्का भेजा। उन्होंने मक्का पहुंचकर कुफ़ार कुरैश को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सुलह का पैगाम पहुंचाया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी मालदारी और अपने कबीले वालों की हिमायत और पासदारी की वजह से कुफ़ार कुरैश की निगाहों में बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ थे, इसलिए कुफ़ार कुरैश इन पर कोई दरादस्ती नहीं कर सके, बल्कि इनसे ये कहा कि हम आपको इजाज़त देते हैं कि आप काबा का तवाफ़ और सफ़ा मरवा की सही करके अपना उम्रा अदा कर लें, मगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी हरगिज़ काबे के करीब ना आने देंगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं बग़ैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिए कभी हरगिज़ अकेले अपना उम्रा अदा नहीं कर सकता। पर बात बिगड़ गई और कुफ़ार ने आपको मक्का में रोक लिया, मगर हुदैबिया के मैदान में ये खबर मशहूर हो गई कि कुफ़ार कुरैश ने इनको शहीद कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर पहुंची तो आपने फरमाया कि उस्मान के खून का बदला लेना फ़र्ज़ है। ये फरमाकर आप एक बबूल के दरख्त के नीचे बैठ गए और सहाबा कराम से फरमाया कि तुम सब लोग मेरे हाथ पर इस बात की बैत करो कि आखिरी दम तक तुम मेरे वफ़ादार
اور جانثار رہو گے۔ تمام صحابہ کرام نے نہایت ہی ولولہ انگیز جوش و خروش کے ساتھ جانثاری کا عہد کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر کر لی۔ یہی وہ بیت ہے جس کا نام تاریخ اسلام میں بیت الرضوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ سورہ فتح میں اس طرح فرمایا کہ یقیناً جو لوگ اے رسول تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس سورہ فتح میں دوسری جگہ ان بیعت کرنے والوں کی فضیلت اور ان کے اجر و ثواب کا قرآن مجید میں اس طرح خطبہ پڑھا کہ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، پھر ان پر اطمینان اتار دیا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ لیکن بیت الرضوان ہو جانے کے بعد پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر غلط تھی۔ وہ باعزت طور پر مکہ میں زندہ و سلامت تھے اور پھر وہ بخیر و عافیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر بھی ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کیوں کر ہوئی؟ حدیبیہ میں سب سے پہلے جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ بدیل بن ورقہ خزاعی تھا۔ ان کا قبیلہ اگرچہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا مگر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف اور انتہائی مخلص و خیرخواہ تھے۔ بدیل بن ورقہ نے آپ کو خبر دی کہ کفار قریش نے کثیر تعداد میں فوج جمع کر لی ہے اور فوج کے ساتھ راشن کے لیے دودھ والی اونٹنیاں بھی ہیں۔ یہ لوگ آپ سے جنگ کریں گے اور آپ کو خانہ کعبہ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قریش کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے اور نہ ہم جنگ چاہتے ہیں، ہم یہاں صرف عمرہ ادا کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ مسلسل لڑائیوں سے قریش کو کافی جانی و مالی نقصان پہنچ چکا ہے، لہٰذا ان کے حق میں بھی یہی بہتر ہے کہ وہ جنگ نہ کریں بلکہ مجھ سے ایک مدت معینہ تک کے لیے صلح کا معاہدہ کر لیں اور مجھ کو اہل عرب کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ اگر قریش میری بات مان لیں تو بہتر ہوگا، اگر انہوں نے مجھ سے جنگ کی تو مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا کہ میری گردن میرے بدن سے الگ ہو جائے۔ بدیل بن ورقہ آپ کا یہ پیغام لے کر کفار قریش کے پاس گیا اور کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو میں ان کا پیغام تم لوگوں کو سناؤں۔ کفار قریش کے شرارت پسند لونڈے جن کا جوش ان کے ہوش پر غالب تھا شور مچانے لگے کہ نہیں، ہرگز نہیں، ہمیں ان کا پیغام سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کفار قریش کے سنجیدہ اور سمجھدار لوگوں نے پیغام سنانے کی اجازت دے دی اور بدیل بن ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت صلح کو ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ سن کر قبیلہ قریش کا ایک بہت ہی معمر اور معزز سردار عروہ بن مسعود ثقفی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے قریش، کیا میں تمہارا باپ نہیں؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں؟ پھر اس نے کہا کہ کیا تم لوگ میرے بچے نہیں؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں؟ پھر اس نے کہا کہ میرے بارے میں تم لوگوں کو کوئی بدگمانی تو نہیں؟ سب نے کہا ہرگز نہیں۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی سمجھداری اور بھلائی کی بات پیش کر دی، لہٰذا تم لوگ مجھے اجازت دو کہ میں ان سے مل کر معاملات طے کروں۔ سب نے اجازت دے دی کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ جائیے۔ عروہ بن مسعود وہاں سے چل کر حدیبیہ کے میدان میں پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ بدیل بن ورقہ کی زبانی آپ کا پیغام ہمیں ملا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے لڑ کر قریش کو برباد کر کے دنیا سے نیست و نابود کر دیا تو مجھے بتائیے کہ کیا آپ سے پہلے کبھی کسی عرب نے اپنی ہی قوم کو برباد کیا ہے؟ اور اگر لڑائی میں قریش کا پلڑا بھاری پڑا تو آپ کے ساتھ جو یہ لشکر ہے، میں ان میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب آپ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ عروہ بن مسعود کا یہ جملہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر و ضبط کی تاب نہ رہی۔ انہوں نے تڑپ کر کہا کہ اے عروہ، چپ ہو جا، اپنی دیوی لات کی پوجا کر، کیا ہم بھلا اللہ کے رسول کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ بن مسعود نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ابوبکر ہیں۔
عروہ بن مسعود نے کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے ابو بکر، اگر تیرا ایک احسان مجھ پر نہ ہوتا جس کا بدلہ میں اب تک تجھ کو نہیں دے سکا ہوں تو میں تیری اس تلخ گفتگو کا جواب ضرور دیتا۔ عروہ بن مسعود اپنے کو سب سے بڑا آدمی سمجھتا تھا، اس لیے جب بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کہتا تو ہاتھ بڑھا کر آپ کے ریش مبارک کو پکڑ لیتا تھا اور بار بار آپ کی مقدس داڑھی پر ہاتھ ڈالتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ننگی تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے، وہ عروہ بن مسعود کی اس جرأت اور حرکت کو برداشت نہ کر سکے، اور عروہ بن مسعود جب ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ تلوار کا قبضہ اس کے ہاتھ پر مار کر اس سے کہتے کہ ریش مبارک سے اپنا ہاتھ ہٹا لے۔ عروہ بن مسعود نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ ہے، تو عروہ بن مسعود نے ڈانٹ کر کہا کہ اے دغاباز، کیا میں تیری عہد چکنی کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند آدمیوں کو قتل کر دیا تھا جس کا خون بہا عروہ بن مسعود نے اپنے پاس سے ادا کیا تھا۔ یہ اسی طرف اشارہ تھا۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود صحابہ کرام کو دیکھنے لگا اور پوری لشکرگاہ کو دیکھ بھال کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ عروہ بن مسعود نے حدیبیہ کے میدان میں صحابہ کرام کی حیرت انگیز اور تعجب خیز عقیدت و محبت کا جو منظر دیکھا تھا، اس نے اس کے دل پر بڑا عجیب اثر ڈالا تھا۔ چنانچہ اس نے قریش کے لشکر میں پہنچ کر اپنا تاثر ان لفظوں میں بیان کیا کہ اے میری قوم، خدا کی قسم، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھنکار تھوکتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی پر پڑتا ہے اور وہ فرط عقیدت سے اس کو اپنے چہرے اور اپنے کھال پر مل لیتا ہے، اور اگر وہ کسی بات کا ان لوگوں کو حکم دیتے ہیں تو سب کے سب اس کی تعمیل کے لیے جھپٹ پڑتے ہیں، اور وہ جب وضو کرتے ہیں ان کے اصحاب ان کے وضو کے مدد کے لیے اس طرح جھپٹتے ہیں گویا ان میں تلوار جیسی حرکت ہو، اور وہ جب کوئی گفتگو کرتے ہیں تو تمام اصحاب خاموش ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھیوں کے دلوں میں ان کی اتنی زبردست عظمت ہے کہ کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر دیکھ نہیں سکتا۔ اے میری قوم، خدا کی قسم، میں نے بہت سے بادشاہوں کا دربار دیکھا ہے، میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی باریاب ہو چکا ہوں، مگر خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود کی یہ گفتگو سن کر قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے جس کا نام حلیس تھا کہا کہ تم لوگ مجھ کو اجازت دو کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ قریش نے کہا کہ ضرور جائیے۔ چنانچہ یہ شخص بارگاہ رسالت کے قریب پہنچا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ فلاں شخص ہے اور یہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں، لہٰذا تم لوگ قربانی کے جانوروں کو اس کے سامنے کھڑا کر دو اور سب لوگ لبیک پڑھنا شروع کر دو۔ اس شخص نے جب قربانی کے جانوروں کو دیکھا اور احرام کی حالت میں صحابہ کرام کو لبیک پڑھتے ہوئے سنا تو کہا کہ سبحان اللہ، بھلا ان لوگوں کو کس طرح مناسب ہے کہ بیت اللہ سے روک دیا جائے۔ وہ فوراً ہی پلٹ کر کفار قریش کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں کہ قربانی کے جانور ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور سب احرام کی حالت میں ہیں، لہٰذا میں کبھی بھی یہ رائے نہیں دے سکتا کہ ان لوگوں کو خانہ کعبہ سے روک دیا جائے۔ اس کے بعد ایک شخص کفار قریش کے لشکر میں کھڑا ہو گیا جس کا نام مکرس بن حفص تھا۔ اس نے کہا کہ مجھ کو تم لوگ وہاں جانے دو۔ قریش نے کہا کہ تم بھی جاؤ۔ چنانچہ جب یہ چلا گیا اور نزدیک پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکرس ہے، یہ بہت ہی لچا آدمی ہے۔ اس نے آپ سے گفتگو شروع کی، ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ناگہاں سہیل بن عمرو آ گیا اور اس کو دیکھ کر آپ نے نیک فالی کے طور پر یہ فرمایا کہ سہیل آ گیا، لو اب تمہارا معاملہ سہل ہو گیا۔ چنانچہ سہیل نے آتے ہی کہا کہ آئیے ہم اور آپ اپنے اور آپ کے درمیان معاہدے کی ایک دستاویز لکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرما لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دستاویز لکھنے کے لیے طلب فرمایا۔ سہیل بن عمرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دیر تک صلح کے شرائط پر گفتگو ہوتی رہی۔ بالآخر چند شرطوں پر دونوں کا اتفاق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لکھو،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے۔ آپ بِاسْمِکَ اللہم لکھوائیے، جو ہمارا اور آپ کا پرانا دستور ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں لکھیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کی بات مان لی اور فرمایا کہ اچھا علی بِاسْمِکَ اللہم ہی لکھ دو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبارت لکھوائی۔ یہ وہ شرائط ہیں جن پر قریش کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا فیصلہ کیا۔ سہیل پھر بھڑک گیا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم، اگر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نہ ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے نہ آپ کے ساتھ جنگ کرتے، لیکن آپ محمد بن عبداللہ لکھیے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ تم لوگ میری رسالت کو جھٹلاتے ہو۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ کو مٹا دو اور اس جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کون مسلمان آپ کا فرمانبردار ہو سکتا ہے؟ لیکن محبت کے عالم میں کبھی کبھی ایسا مقام بھی آ جاتا ہے کہ سچے محب کو بھی اپنے محبوب کی فرمانبرداری سے محبت ہی کے جذبہ میں انکار کرنا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے نام کو تو کبھی ہرگز نہیں مٹاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھے دکھاؤ، میرا نام کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ پر انگلی رکھ دی۔ آپ نے وہاں سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا۔ بہرحال صلح کی تحریر مکمل ہو گئی۔ اس دستاویز میں یہ طے کر دیا گیا کہ فریقین کے درمیان 10 سال تک لڑائی بالکل موقوف رہے گی۔ صلح نامہ کی باقی دفعات اور شرطیں یہ تھیں: نمبر 1، مسلمان اس سال بغیر عمرہ ادا کیے واپس چلے جائیں۔ نمبر 2، آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں اور صرف 3 دن تک مکہ میں ٹھہر کر واپس چلے جائیں۔ نمبر 3، تلوار کے سوا کوئی دوسرا ہتھیار لے کر نہ آئیں۔ تلوار بھی نیام کے اندر رکھ کر تھیلے وغیرہ میں بند ہو۔ نمبر 4، مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور مسلمانوں میں سے اگر کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اس کو نہ روکیں۔ نمبر 5، کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ چلا جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 6، قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں دوستی کا معاہدہ کر لیں۔ یہ شرطیں ظاہر ہیں کہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھی اور صحابہ کرام کو اس پر بڑی زبردست ناگواری ہو رہی تھی، مگر وہ فرمان رسالت کے خلاف ماننے سے مجبور تھے۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کل اپنا سفر ہم یہیں سے شروع کریں گے، تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔